अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक बार दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, चंद रोज़ कबल मेरी एक तकरीर मैंने नशर किया था हिंदुस्तान के अमन व अमान को और यहाँ की फ़िज़ा को ख़राब करने वाले एक पाखंडी गीदड़ स्वामी नरसिंहानंद के ख़िलाफ़, जिसने इस्लाम और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात और कुरान को निशाना बनाकर बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसको मुसलमान तो क्या एक सेकुलर किस्म का हिंदू भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, उस पाखंडी को मैंने ये चैलेंज दिया था कि अगर तुझे तेरी बातों पर इतना यकीन है, विश्वास है, जो कुछ तू बोल रहा है कुरान और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, तो आ जा एक मैदान में हम सबके सामने आग लगा करके अंदर दाखिल होते हैं। मैं भी दाखिल होऊंगा, तू भी दाखिल हो जा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया देखेगी कि तेरा पाखंड कहाँ होगा और हमारा हक कहाँ होगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन मेरे अजीज़ों, मुसलसल 5 दिनों से मेरी ये ललकार चलती रही। हमने आज से तकरीबन 5 दिन पहले उस पाखंडी पर जो स्प्रे मारा था, तो एक कीड़ा बाहर निकल आया है, छोटा सा एक कीड़ा बाहर निकल आया। बाकी उस गीदड़ की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया, अब तक कोई जवाब नहीं आया। मैं फिर आज भी ये तकरीर इस छोटे कीड़े के जवाब के लिए नहीं, उस पाखंडी को दोबारा चैलेंज करने के लिए बना रहा हूं, दोबारा चैलेंज कर रहा हूं। हिंदुस्तान के अमन व अमान को खराब करने की कोशिश ना करो। मैंने इससे कबल वाली तकरीर में भी कहा कि हम लड़ना भिड़ना नहीं चाहते, जंग व जिदाल कत्ल क़िताल नहीं चाहते, अमन व अमान से रहने की तलकीन इस्लाम ने भी हमें दी है। लेकिन तुम जो जहर फैला रहे हो, ऐ मेरे अजीजों, जिसने अपने आप को महंत कहा, साधु कहा, संत कहा, उसकी हैसियत पाखंड से ज्यादा नहीं है। वो खुद बलात्कारी है, वो खुद गुंडा है, वो खुद दलाल है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वो ये अल्फाज इस्तेमाल करता है। क्या उस महंत और साधु से मैं कहता हूं, तुम्हारा दीन इस बात की इजाजत देता है कि दुनिया की किसी भी दीन के मुकद्दस शख्सियत के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करोगे? मैंने आज तक हिंदुओं के किसी देवी देवताओं के लिए कभी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही हम करना चाहते। मेरा दीन इस बात की इजाजत नहीं देता। मैंने पिछली तकरीर में भी या उससे कबल भी जो इस्लाम के खिलाफ आए, मैं सिर्फ उसी को निशाना बनाऊंगा। और ये बात भी याद रख लें, आज मैं 2 मैसेज नशर करूंगा। पहला मैसेज हिंदुओं के लिए, दूसरा मैसेज मुसलमानों के लिए। हिंदुओं से मैं ये गुजारिश करूंगा, मेरा जो चैलेंज है, मेरी जो तकरीर है, वो हिंदुस्तान के सारे देशवासी हिंदुओं के लिए नहीं है। जो अमन व अमान से रहना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अमन व अमान से रहेंगे। मेरा चैलेंज सिर्फ उस पाखंड के लिए है जो यहाँ के भाईचारे के लिए खतरा बना हुआ है और दीन को बार बार निशाना बना रहा है। उससे मैं कहता हूं, अगर तुझे किसी मुसलमान से तकलीफ है, तो डायरेक्ट मुसलमान को जो कोसना है कोस ले, मुझे जो बोलना है बोल ले, लेकिन मेरे रसूल पाक की शान में एक जुमला भी इस्तेमाल ना कर, कुरान के मुतालिक ना कह। मैं सारे हिंदुओं से यही कहना चाहूंगा कि मेरा सारे पंडितों से, सारे संतों से, सारे महंतों से, सारे साधुओं से ये चैलेंज नहीं। जो इस्लाम को गलत ठहराता है, जो कुरान पाक को गलत ठहराता है, जो रसूल पाक को गलत कहता है, वो मेरे चैलेंज के सामने आए। पहला तो मैंने उसी गीदड़ और पाखंडी को कहा था कि वो सामने आए, और दूसरा मेरा मैसेज मुसलमानों के लिए है। ऐ मेरे अजीजों, मैंने इससे कबल भी जो अपनी तकरीर में आवाज़ दी है, इसलिए कि मैं थक चुका हूं इनके सारे डिबेट सुन करके, इनके सारी बातें सुन करके, इसलिए आज ज़रूरी हो गया था कि मैं मुबाहिले का चैलेंज दे दूं। और सारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक्सेप्ट किया है,
ہر جگہ سے مجھے سراہا گیا ہے، ہر خانقاہ سے الحمدللہ دعا آئی ہے، ہندوستان کی ہر سنی خانقاہ سے ہمارے لیے دعا آئی ہے، اور سب کی پشت پناہی رہے گی انشاءاللہ۔ اور میں سنی مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، یہ جو کیڑے مکوڑے بیچ میں آئیں گے ان سے آپ پریشان نہ ہونا، ان سے آپ پریشان نہ ہونا۔ ہم نے جس کو للکارا ہے وہ گیدڑ ایک بار باہر تو آ جائے، وہ آ جائے، ہم اس کے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ اب بہرحال مسلمانوں کے لیے میں نے جو میسج ریکارڈ کرنا تھا وہ یہ تھا کہ میں آج بھی اپنے اس مباہلے کے چیلنج پر برقرار ہوں، آج بھی برقرار ہوں۔ وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز میں حاضر ہوں گا جس جگہ پر بھی، لیکن میری شرط یہی ہے کہ جو بھونک رہا ہے رسول پاک کی شان میں وہی میرے سامنے آئے، وہی میرے سامنے آئے، جس سے میرا مقابلہ ہے وہی آئے۔ اب اس ایک کیڑے کو بھی میں تھوڑی سی بات کر لوں، میں اپنا وقت اس کے لیے ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں تو آج اپنی تقریر میں اس کا نام بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا، بس ایک کوئی چھچندر ہے شکل کا اور کوئی ابن بندر ہے، شاید اسی وزن پہ اس کا نام بھی ہے، کوئی چھچندر کی شکل کا ہے اور ابن بندر ہے۔ ایک انٹلیکچوئل آدمی سن کر کے خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ بیچارہ ایسے ہی ہے، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوان ہے۔ بہرحال آ بھی گیا ہے تو، بڑی ہمت کر کے 5 دن کے بعد تو نے ویڈیو بنا بھی لیا۔ اب جس چھچندر نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی اور یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی سلمان اظہری کا چیلنج میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، پہلی بات تو میں پورے آپ تمام لوگ اس کی ویڈیو کو دیکھ کر کے اس کی کائرتا کو سمجھ لیں۔ اخیر میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ایک چھوٹے سے بچے سے شاسترت کر لو، یعنی ڈیبیٹ کر لو، اس کے بعد اگنی پرکشا کریں گے۔ اچھا بچے سے تو ڈیبیٹ کروائے گا؟ میں تو پہلی بات کر رہا ہوں کہ ڈیبیٹ کے لیے اگر تیار ہے تو بچے کی کیا بات ہے، اسی پاکھنڈی کو بلاؤ، جس میدان میں کہو، جس کمرے میں کہو، جہاں پر کہو، انشاءاللہ العزیز فقیر حاضر ہوگا۔ پہلے تو نے چیلنج کیا ہے شاسترت کی، یعنی ڈیبیٹ کی، اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں، میری شرط ہے میں حاضر ہوں، شاسترت کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے۔ میری ایک شرط ہوگی، تو اپنی مقدس کتابیں لے کر کے بیٹھے گا، چاہے تمہاری مقدس کتابوں میں جو بھی آئیں ان میں سے پوری مقدس کتابیں تو ایک بیٹھک میں سنا کر کے مجھے دکھائے گا، پہلے بغیر دیکھے تیری اپنی کتاب مجھے سنا کر کے دکھا، اور پھر انشاءاللہ اسی محفل میں میں پورا قرآن پاک ایک بیٹھک میں سنا کے دکھاؤں۔ اس کے بعد تمہارا شاسترت کا یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ میں اپنا قرآن بغیر دیکھے سورہ فاتحہ کے شروع سے لے کر والناس تک ایک مجلس میں سناؤں گا، اور تو جو شاسترت کے لیے آئے گا اپنی کتاب پہلے بغیر دیکھے سنا دے، اس کے بعد ہمارا ڈیبیٹ شروع ہوگا۔ یہ پہلا چیلنج تیرا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ ایک ناجائز اس کی طرف سے آیا ہے، اس کی طرف سے یعنی اس پاکھنڈی نرسنگانند کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے، ایک کیڑا آیا ہے بہرحال، اور وہ ڈیبیٹ کی بات کرے چھوٹے سے بچے سے۔ خیر میں نے چیلنج قبول کر لیا ہے، تاریخ دے دے اور میری یہ شرط قبول کر کے آ جا۔ میں میری کتاب سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تیری اپنی کتاب پوری بغیر دیکھے تو سنا۔ دوسری بات، اگنی پریکشا کے لیے، اگنی پریکشا دینے کی بات تو کر رہا ہے، اخیر میں یہ کیڑا کہتا ہے چھچندر کہ ہمارا ایک سنیاسی آئے گا، ہمارا ایک سنیاسی آئے گا۔ کیوں؟ نرسنگانند کی کیا دھوتی گیلی ہو چکی ہے؟ وہ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہے؟ کوئی سنیاسی آئے گا تو کیا وہ اپنی مندر میں بیٹھ کر کے جو بھونکتا ہے اس کو کیا؟ اچھا میں یہ بات یہ بھی کہوں گا، یہ جو چچندر آیا ہے بڑی ہمت سے تو آ تو گیا 5 دن کے بعد، ذرا اور ہمت کر لے اور تیرے باپ کو منا کر کے میدان میں لے آ جا، تیرے باپ نرسنگانند کو منا کر کے لے کے آ جا۔ میں تمام سنی مسلمانوں سے کہوں گا، اس کے پھیلائے ہوئے یہ تمام فریب کو ہرگز آپ دھوکے میں مت لینا۔ اچھا تیسری ایک بات، اس نے چیلنج ایکسیپٹ کرنے کے بارے میں بار بار یہ کہا ہے دلی پہنچیں گے، رام لیلا پہنچیں گے، رام نومی کے دن پہنچیں گے۔ اب یہ تو بات سارے لوگوں کو، ہندوستان کے دیش واسیوں کو سب کو معلوم ہے، رام لیلا میں رام نومی کے دن ہوتا کیا ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ گیدڑ ہمیشہ بھیڑ میں آتا ہے، اور میں نے تو 8 دن کی بات کہی تھی،
رام نومی تو ابھی شاید تقریباً 21 تاریخ کو، ابھی کافی دن باقی ہیں. میں تو بہت بے قرار ہوں، جلدی سے آ جاؤ. ابھی 21 اپریل تک مجھ سے انتظار برداشت نہیں ہوگا. 3 دن باقی ہیں. میں نے 5 دن قبل چیلنج کیا تھا 8 دن کے اندر، تو 8 دن ہونے میں ابھی 3 دن باقی ہے. 3 ہی دن کے اندر آ جا، یا تو پھر اسی کو ویڈیو میں آ کر کے کہنے کے لیے کہہ دے کہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں، رام لیلا میدان میں آؤں گا 3 دن کے اندر. صرف 3 دن کے اندر وہ ایکسپٹ کرے. اور رہی بات، آگ بھی تمہاری ہوگی، سب آگ تمہاری ہوگی. جس کی تم پرسوں سے پوجا کرتے آئے وہی آگ لے کر کے آؤ. آگ بھی تمہاری ہوگی، حکومت سے پرمیشن اور سارے انتظامات بھی تمہارے ہوں گے. اور رام لیلا میدان میں رام نومی کے دن نہیں، اس لیے کہ ہمیں بھولے بھالے ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو لڑانا نہیں ہے. میں نے اپنے کسی عید کے دن تمہیں نہیں بلایا ہے، عام دن میں. ہاں ایک بات یاد رکھنا، یہ اگر مباہلہ ہوگا تو پرمیشن کے ساتھ پولیس ادھیکاری بھی ہوں گے، سرکاری افسران بھی ہوں گے، نیوز چینل کے سارے میڈیا کے اینکرز بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے علماء اہل سنت و جماعت اور صوفیاء و مشائخ کی ایک بڑی جماعت بھی ہوگی انشاءاللہ. تم کیا سمجھتے ہو جملے بازی کرتے ہیں ہم؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم ایسے ہی الفاظ اڑاتے ہیں؟ یہ بات میں قرآن عظیم کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور مسلمانوں یاد رکھنا، اگر یہ مباہلہ ہو گیا، آگ میں چلا گیا، تو اے مسلمانوں اس میں میری کوئی فضیلت نہیں ہوگی. اگر اللہ رب العزت کو یہ واضح کرنا ہوا، آگ میں داخل بھی ہوا، تو یہ صرف اور صرف اسلام کی حقانیت ہوگی، قرآن کی حقانیت ہوگی اور رسول پاک کی ہوگی، میری اپنی فضیلت کے لیے نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھ لینا. میں اپنی ناموری کے لیے ہرگز چیلنج نہیں کر رہا ہوں. اور پھر سنیاسی آئے گا تو یہ بات پہلے ہی سے کہہ دے، اس طرح کہ اگر مجھے بھیجنا ہوتا آگ میں کودنے کے لیے، میاں ہمارے ہاں ہر محرم کی 10ویں کو آگ میں لوگ کھیل جاتے ہیں. اگرچہ الگ بات ہے کہ میں اس پر کچھ تبصرہ آج نہیں کروں گا، عام نوجوان آگ میں کھیل جاتے ہیں. اگر مجھے چیلنج کرنا ہوتا تو میں دلی 1 لاکھ لوگوں کو آگ میں کودنے کے لیے کہتا. میں ہرگز یہ کسی اور پر ڈالنا نہیں چاہتا. میں اگر یہ چیلنج کرتا تو میرے اپنے دین میں الحمدللہ آج بھی ہندوستان میں ایسے مقدس چہرے موجود ہیں جو آل رسول ہیں، سادات ہیں، اور ان کے چہروں میں اتنا دم ہے، الحمدللہ وہ ایک ان میں سے کوئی خانقاہ سے میدان میں آ جائے، وہیں حق و باطل کا انشاءاللہ العزیز فیصلہ ہو جائے. لیکن میں نے ان کا بھی نہیں ذکر کیا. میں نہ عام لوگوں کے لیے کہا، نہ اپنے بزرگوں کے متعلق کہا. الحمدللہ ہمارے ہاں مارہرہ مطہرہ بھی ہے، کچھوچا مقدسہ بھی ہے، بریلی شریف بھی ہے، بدایوں بھی ہے، جامعہ اشرفیہ بھی ہے. بہت سارے ایسے مقدس خانقاہیں ہیں، میں سب کے نام ابھی ذکر نہیں کر پاتا. جیسے محبوب الہی نظام الدین اولیاء، سرکار غریب نواز کی دربار، ہر جگہ سے الحمدللہ مقدس چہرے ہمارے پاس موجود ہیں. میں ان میں سے کسی کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈال رہا ہوں. صرف ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے میں نے چیلنج کیا تھا. اس گیدڑ کو پھر سے کہتا ہوں، دوبارہ میرے چیلنج کو سن. 8 دن کا ٹائم دیا تھا، اب ٹائم جو لمٹ تھی اس کو ہٹا دیتے ہیں. جا تیرے باپ نرسنگھ آنند کو کہہ دے 8 دن کا نہیں، اب قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں. جب تیرے دل میں آ جائے آ جانا اور کہہ دینا، انشاءاللہ العزیز آگ میں ہم داخل ہوں گے. اس لیے کہ میں اپنے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے اتنا ضرور جانتا ہوں، میرے پرکھوں کو اس چھچندر نے بہت جھنجھوڑا ہے، کہا ہے 3-4 پشتوں کے بعد جا کر کے دیکھ لینا کون ہے. الحمدللہ تو 3-4 پشتوں کی بات کرتا ہے، 70 پشتیں الحمدللہ میری اسلام میں ہے، اور الحمدللہ میں سیدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے الحمدللہ. اور دوسری بات، آل کی بات الگ ہے، نسب پہ فخر نہیں کرتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ امت کے علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. باقی اور کوئی بات نہیں ہے، انبیاء کے وارث ہیں علماء، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد ضرور فرمائے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. آخر میں پھر چیلنج کرتا ہوں، اس چھچندر سے کہو، وہ بار بار میری تقریر کو کٹ کر کے بتا رہا ہے، لڑنے کی بات کر رہے ہیں، مرنے کی بات کر رہے ہیں، بند کمرے میں میٹنگیں کر رہے ہیں. ارے میاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کون سا بند کمرہ ہے، ہم برسر اعلان کہتے ہیں. بہرحال
لڑنے مرنے مارنے کترنے کاٹنے کی باتیں ختم ہیں. ہم نہیں چاہتے ان تمام چیزوں کو. تو ڈیبیٹ چاہتا ہے تو اس کی میری شرط ہے, اور اگنی پریکشا چاہتا ہے تو اس کی بھی میری شرط یہی ہے کہ اپنے باپ کو اس میدان میں بلا. تیرے متعلق تو میرا وہم و گمان بھی نہیں ہے, بلکہ اگر تو آنا چاہتا ہے تو اس وقت مجھے بتا دینا. اگنی پریکشا کے لیے تو آگ میں داخل ہوگا, میں اپنی صرف جوتی داخل کروں, بس اتنا کافی ہے. میں خود نہیں, میری جوتی داخل کروں گا انشاءاللہ العزیز. تیرے لیے اس سے بڑھ کر کے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. تیرے باپ کو بلا لے, اس چیلنج کو ایکسپٹ کرے. یہ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ جواب دینے کے لیے اس طرح کے چھچندر بار بار آتے رہیں گے تو میں ان سب کے جواب کے لیے حاضر نہیں ہوں گا. سیدھی سی بات ہے, جس کے لیے چیلنج کیا گیا ہے وہ پاکھنڈی میدان میں آئے. اب اور ایک میسج آخر میں جاتے جاتے اپنے علماء اہل سنت و جماعت کے تمام نوجوانوں سے کہوں گا, اس گندے اور نکمے اور چھچندر کی ویڈیو کو اتنا زیادہ سیریس نہ لیں. آپ لوگ کیوں شیئر کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ اور جو لوگ اس پر ٹپنی کر رہے ہیں یا سوال اٹھا رہے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کیا تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات پر اور قرآن پر اور رسول پاک پر ایمان نہیں ہے؟ الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری انگلی بھی نہیں جلے گی انشاءاللہ العزیز, انگلی بھی نہیں جلے گی انشاءاللہ العزیز. اور میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تمامی حضرات امن و امان برقرار رکھیں. جو ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے بہتر ہوگا, اس لیے کہ ہم اس دین کے چاہنے والے ہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قوت ایمان اور عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.